बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ज़िंदगी अजीबोगरीब चीज़ है, हैरतों से भरी हुई, मोहब्बतों से भरी हुई, गुस्से से और नफ़रत से भरी हुई, कभी कभी कुर्बानी से भी भरी हुई। मेरी ज़िंदगी में ये दूसरा वाक़या, एक तो 90s में हुआ जब मैं कैप्टन मसब जो पाक आर्मी में थे और इस्लामाबाद में वो माइनिंग पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, तो उनके हाथ में ज़िंदा माइन थी। उसका उन्होंने जो लॉक था वो निकाल के कहा कि जब इसको चलाना होता है तो यूँ लॉक निकाल देते हैं और ये चल जाती। हुआ ये कि वो अगले ही चंद लम्हों बाद वो माइन जो टैंकों को उड़ा देती है, जो जगहों को जहाँ से गुजरने वाली फ़ौज को उड़ा देती है, वहाँ धमाका हुआ। इट वॉज़ अ क्लासरूम, धुआं भर गया। सब लड़के जो सामने बैठे हुए थे, जो आर्मी के नए सिपाही थे, वो सब ज़मीन पे लेट गए और एकदम से खौफ मौत का ये धमाका है, तो ज़रा आपको अंदर से दहला देता है, डरा देता है। जब वो उठे तो उन्होंने देखा कि उनका इंस्ट्रक्टर ही वाज स्टैंडिंग देयर। सब लेट गए थे, डर गए थे, पर इंस्ट्रक्टर खड़ा था क्योंकि ही वाज द टीचर, ही वाज द ट्रेनर। तो उनमें से एक लड़के ने कहा, सर आपके बाजू। तो तब फर्स्ट टाइम मसब ने ऐसे करके देखा तो उसके दोनों टुंड मुंड जो हाथ थे वो थे, बाजू उड़ चुके थे। That was the moment जब वो गिरा ज़मीन पे सदमे से। ज़ाहिर इंसान पत्थर का भी हो तो सदमा तो होता है। इस स्टोरी का जो अगला हिस्सा था वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगा, पर इस वीडियो के आखिर पे। बाद में ये साहब फैसलाबाद चले गए और वहाँ जाके इन्होंने ज़िंदगी के कई तलख और शीरीं रूप देखे। पर अभी जो दूसरा वाक़या हाल ही में पेश आया, इट इज़ अनबिलीवेबल। इंसानों में मोहब्बत की इतनी शिद्दत भी हो सकती है, ये शायद हम कभी नहीं सोचते, पर इट हैपन्स। इंसानी तारीख भी वैसे मोहब्बत से भरी हुई है। मोहब्बत में लोग अपनी जानें निछावर कर देते हैं, सल्तनतें लुटा देते हैं। ये मोहब्बत एक लड़की ने, सना उसका नाम है, और जिस लड़के से उसने की उसका नाम दाऊद है, दाऊद मुस्तफ़ा। और दोनों ने जो कुछ उनके साथ हुआ, इनफैक्ट उस पर तो 100 कहानी का आगाज़ कोई 1 साल 4 माह पहले हुआ, जब दोनों का आपस में तारुफ हुआ। ज़ाहिर है अपनी उनकी एक ही बरादरी थी, किसी शादी की तकरीब में मिले होंगे और उसके बाद उनका ये तारुफ दोस्ती में और फिर मोहब्बत में बदल गया। जिस रोज़ जब वाक़या पेश आया उस रोज़ उनके घर में कोई तकरीब थी और दाऊद सना की बात सुन रहा था अपने मोबाइल पे, और उस दौरान वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था, तब उसने अपने वालिद की आवाज़ सुनी। इन दोनों से इंटरव्यूज़ किए, BBC ने भी किया, यासिर शामी ने भी किया। अभी कितनी ही लोगों ने उनके बारे में, ज़ाहिर है लोग मोहब्बत से महसूस कर रहे हैं, लोग उनसे हमदर्दी महसूस कर रहे हैं। मेरी भी बड़ी दिली ख्वाहिश है कि वसूलन किसी मुखय्यर आदमी को भी ये मौका मिल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को अगर ये गवर्नमेंट स्टेप ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। नेकनामी भी है। दूसरा, गवर्नमेंट के लिए तो ये सारे लोग जो जिनके साथ कोई हादसा हो जाए, तो हुकूमत के बच्चे होते हैं, इन बच्चों को उनकी ट्रीट करना, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना, उनकी ज़िंदगी को बेहतर करना, गवर्नमेंट के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए होते हैं। अगर किसी एक ख़ानदान पे लग जाते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। जो हैरानकुन चीज़ है कि उस लड़के का उस हादसे में दोनों बाजू चले गए, एक टांग भी ज़ाया हो गई और पूरा जिस्म उसका झुलस गया। ज़ाहिर है 11 जो बड़ी तार होती है बिजली की, उसमें से वो टकराया। उसके हाथ में लोहे का डंडा था, सरिया था, और वो बेध्यानी में उससे जाके ऊपर लग गया और वहाँ से वो जो इतना शॉक लगा, वो छत से नीचे गिरा। उस लम्हे वो अपनी दोस्त से मोबाइल पे लाइव बात कर रहा था और वीडियो कॉल पे था। और अब सोचिए कि वीडियो कॉल मुकम्मल नहीं हो पाई, सिर्फ धमाका हुआ और वो छत से नीचे गिरा। फिर उसको होश नहीं रहा। लाहौर में जो बहुत एक अच्छा बर्न यूनिट है, वहाँ उसको लाया गया, जिन्ना हॉस्पिटल में। वहाँ उसकी ट्रीटमेंट हुई। वहाँ जब उसको होश आया तो उसने पहली बात यही पूछी कि वेयर इज़ सना। और वो बच्ची वहाँ पहुँची। उसने ज़ाहिर उसको देखा जो जिससे वो मोहब्बत करती थी, जिसके साथ उसने सारे ख्वाब देखे थे। मोहब्बत करना तो कोई बहुत मुश्किल नहीं है, किसी की भी शक्ल आपको अच्छी लग जाती है, किसी से भी आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन पता तब चलता है कि इस मोहब्बत में डेप्थ कितनी है। इस मोहब्बत के दावे को देखें, हर दावा अच्छा होता है, पर हर दावे को सबूत चाहिए होता है। जब उसे सबूत मिलता है तो ही वो लव स्टोरी बनती है। रियल लव स्टोरी हो या क्लासिक लव स्टोरी हो, दुनिया की जितनी मोहब्बत की कहानियाँ हैं वो सिर्फ शादी से जुड़ी नहीं होती, कुर्बानी से जुड़ी होती। इस लड़की ने अपने माँ बाप से कहा, वो ज़ाहिर नहीं उनको मानना चाहिए था, वो नहीं माने।
ان کے جاننے والا کوئی بھی نہیں ماننے پہ تیار ہوگا نا کہ آپ ایک اچھی خوش شکل لڑکی کسی ایسے لڑکے سے بیاہ دی جائے کہ جو ساری عمر کے لیے معذور ہو, دونوں بازو نہ ہو, ایک ٹانگ بھی نہ ہو. کیسے وہ موو کرے گا, کیا کھائے گا, کیسے پیے گا, کیسے اس کا سہارا بنے گا. چونکہ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ سہارا مرد کو ہی بننا چاہیے, اور اس لڑکی نے اپنے طور پہ یہ طے کیا کہ نہیں مجھے اسی سے شادی کرنی ہے. گھر والوں نے جلدی میں اس کی منگنی کی, شادی کی تاریخ بھی رکھ دی, پر شی واز ناٹ ولنگ. اس نے کوئٹ کیا اپنی خالہ کے گھر کی. پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی. جب آپ اس کی تصویر دیکھتے ہیں اور پھر ان دونوں کو بولتے دیکھتے ہیں, انفیکٹ جذباتی لمحہ گزر گیا. اب تو نو دے آر ان ریئلٹی, اب اس رشتے میں ہیں, پر جس طور پہ وہ لڑکی اس کو سرو کرتی ہے, اس کے کپڑے پہناتی ہے, اس کے کپڑے بدلتی ہے, لقمہ لقمہ کر کے اس کو کھانا کھلاتی ہے, ساتھ اس کے کانوں میں اس کی آواز رس گھولتی ہے, اور اسے کہتی ہے کہ داؤد میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی. اگر تمہارے بازو نہیں رہے تو تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارے پاس 2 نئے بازو بھی تو آ گئے, یہ میرے بازو بھی تو تمہارے ہیں. کسی بچی کو جو بہت پڑھی لکھی بھی نہ ہو یہ ڈائلاگ بولنے کے لیے کسی کتاب کی ضرورت ہے کیا, یا اس نے کہاں سے سیکھا ہوگا؟ یہ جو سیکھ ہے لائلٹی کی, یہ جو سیکھ ہے وفاداری کی, یہ جو سیکھ بہت ساری لڑکیوں کو اور بہت سارے لوگوں کو لگے گا کہ اس نے کوئی احمقانہ فیصلہ کیا. لیکن اس سے کوئی دل سے پوچھ کے دیکھے, جس کو وہ محبت کرتی تھی, جس کو وہ چاہتی تھی, شی ڈیسائیڈڈ کہ میں عمر بھر اس کے پورے وجود کو نہیں, اس کے ادھورے وجود کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گی. اور آف کورس وہ شاید نبھا بھی جائے. انسانوں میں عام سی چیزیں ہم کبھی بھی یاد نہیں رکھتے. جب کوئی خاص واقعات ہوتے ہیں اور کوئی ایک بندہ یا ایک بندی دوسرے کے لیے اپنے دل کو, ظرف کو بڑا کرتا ہے, تو ہم جیسے مکمل انسانوں کو سیکھنے کو بہت کچھ ہوتا ہے. ہمارے تو ہر دوسرے گھر میں ایک ہی لڑائی ہوتی ہے, تم نے میرے لیے کیا کیا, ڈیمانڈنگ, شکوہ. کتنی بیویاں ہیں جو کہہ پاتی ہیں کہ اگر پیسے کی کمی ہے, اگر گھر میں کسی اور نعمت کی کمی ہے تو میری محبت ہے نا, ہم مل کے اس کو پورا کر لیں گے. اچھا, یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے اندر سے محبت پھوٹتی ہوتی, تب ہے جب اپنے کسی عزیز کے لیے, اپنے محبوب کے لیے اپنی کچھ چیزوں کو قربان کرتے ہیں. جو قربان کرتے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے, ان کے گھر میں, ان کے گھر سے باہر, جو BBC سے لے کے انڈیا تک اس کا ذکر ہو رہا ہے. اور شاید اس سال کی یہ سب سے بڑی لو سٹوری ہوگی کہ اگر ویسے ان کی شادی ہو جاتی تو کبھی بھی یہ لو سٹوری نہیں بننی تھی. پر جو کچھ ہوا, انفیکٹ اس کی قربانی, اس کے سینٹیمنٹس, اس کے لیے اس کا وقف ہو جانا اور اس کے ادھورے وجود کو خود مکمل کرنے کا ایک جو جذبہ ہے, اس نے اس کو ہم سب کے لیے عزیز کر دیا. یہ نام اس کا ثنا ہے, بچے کا نام داؤد ہے. چونکہ جو جس سوسائٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی گروہ سے ہو, انفیکٹ جب انسانی طور پہ کسی کی بھی سٹوری آتی ہے تو ہم انہیں سینٹیمنٹس اور جذبات کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں. خواتین دنیا میں اور خاص طور پہ ہماری سوسائٹیز میں تو ہمیشہ وفا کا سمبل رہی ہیں. مرد وفا کا سمبل نہیں ہوتے, پر میں نے ایسے مرد بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے اپنی بیویوں کو ساری عمر, ان کی موت تک اٹھایا, بٹھایا, کھلایا, دھلایا. کیونکہ یہ جو وفا ہے یہ کسی ایک سے جڑی ہوئی نہیں ہے. کیپٹن مصب کی میں بات کر رہا تھا, ان کی بیوی ڈاکٹر تھی, اور جب وہ ہاسپٹل میں پہنچی تو اس کے پاس گاڑی کی اور گھر کی چابی تھی, جو اس نے یوں کر کے اس کے بیڈ پہ پھینکی اور کہا اٹس اوور, میں ایک معذور ادھورے انسان کے ساتھ زندگی بسر نہیں کر سکتی. یہ تمہارے گھر کی چابی, یہ تمہاری گاڑی کی چابی, آئی ایم لیونگ دیٹ. اور اگلا جملہ اس نے جو کہا, اس نے کہا میں نے ایک مکمل انسان سے شادی کی تھی, ادھورے انسان سے شادی نہیں کی. میں اپنے دوستوں کو فیس نہیں کر سکتی. کیپٹن مصب نے زندگی میں پہلی دفعہ ان دونوں ہاتھ گنوا کے, اس کو شاید اتنا صدمہ نہ ہوا ہو جتنا بے وفائی کی یہ عملی صورت دیکھ کے اس کے ساتھ ہوا. پھر اگلے 1 آدھ دن بعد اس نے خودکشی کی کوشش بھی کی, اسے بچا لیا گیا. پر ایک اور صدمہ اس کا انتظار کر رہا تھا, وہ اس کی آنکھوں میں جو مائن کے اثرات گئے تو آنکھیں بھی دونوں ضائع ہو گئی اور وہ نبی ہو گیا. پھر فوج سے اس کو چھٹی دے دی گئی اور وہ اپنے گھر واپس فیصل آباد پہنچا. فیصل آباد میں اس کی زندگی کیا تھی, اپنی شیپ تک تو کر نہیں سکتا تھا.
تو پاؤں کی مدد سے اس نے دھیرے دھیرے بالوں کو ٹھیک کرنا اور شیو کرنے کا، ظاہر ہے کہ بہت مشکل اور میزربل زندگی تھی۔ پھر اس نے نابیناؤں کے لیے ایک ادارہ بنایا، اور اسی دوران ایک لڑکی اس کی زندگی میں آئی۔ شی واز نارمل، ایک خوبصورت اچھے گھر کی لڑکی تھی۔ اس نے اس کے ادھورے وجود کو مکمل کرنے کا سوچا اور اسے شادی کی۔ پھر اس کے 3-4 بچے ہوئے۔ جتنے لڑکے اور لڑکیاں نابینا اسکول میں پڑھتے تھے، میں نے اس پہ فیچر کیا تھا، اس وقت ہم نے پھول میں وہ شائع کیا تھا، اور ان سارے بچوں کو دنیا میں جگہ جگہ جاب مل جاتی تھی نابینا ہونے کے باوجود۔ اس کو جرمنی سے، فرانس سے، کتنے ہی ملکوں سے بہادری کے اور ہمت کے اور جرت کے اور ڈیووشن کے اور ڈیڈیکیشن کے ایوارڈز ملے۔ انفیکٹ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا کے کسی ملک میں ہوں تو وہ تو اسے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ ہم عام طور پہ ایسے لوگوں کو ایک آدھ دفعہ کر کے بھول جاتے ہیں۔ ابھی آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو ان کے لیے تھوڑا دکھ محسوس کریں گے، ان کے لیے کوئی احساس کریں گے، سوچیں گے کہ شاید ان کی زندگی کو رستہ نکل آئے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ رستہ نہ نکلے، بازو بھی لگ جائیں گے، جو ایک ٹانگ ہے وہ بھی لگ جائے گی۔ ان کی زندگی 100% نہ ہوئی تو بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی آنے والے برسوں میں، پر یہ جو مشکل میں اس لڑکی نے، اس معصوم سی لڑکی نے، اچھا جس طرح وہ جس کنوکشن کے ساتھ ڈائلاگ اور جملے کہتی ہے اس کو، اور کسی انٹرویو کرنے والے کو، اتنے وہ سچے جملے ہوتے ہیں کہ آپ اس وقت اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے نہیں روک سکتے۔ زندگی کی سچائی لفظوں کے ساتھ نہیں، عمل کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ آپ کی محبت اپنی ماں کے ساتھ ہو، آپ کی محبت اپنے باپ کے ساتھ ہو، آپ کی محبت اپنی اولاد کے ساتھ ہو۔ کتنے لوگ ہیں جن کی محبت کا ہم نے یہ بھی نمونہ دیکھا کہ وہ اپنے ایک ایک گردہ اپنے کسی عزیز کو دے دیتے۔ مطلب بہت سے لوگ نا تو سن کے ان کی جان فنا ہو جائے کہ کوئی اپنے چاہے کتنے پیارے کو ماں یا باپ کو دینا پڑے گردہ تو وہ کیسے دیں گے۔ ایسے لوگ بھی میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنی ایک ایک آنکھ دان کر دی اپنے کسی پیارے کو۔ یہ زندگی چلتی ایسے ہی خوبصورت لوگوں سے ہے کہ جن کی شاید جن کی آواز میں اتنی مٹھاس نہ ہو، جن کے لفظوں میں اتنے ڈائلاگ نہ ہوں، جن کا لہجہ بھی بہت عمدہ نہ ہو، پر ان کا عمل ان لہجوں سے زیادہ اچھا، ان کا عمل ان سارے لفظوں سے کہیں بہتر اور برتر ہوتا ہے۔ انسانیت پہ اعتماد اور یقین آ جاتا ہے۔ میں تو اس کو ایک اور اینگل سے بھی دیکھتا ہوں کہ جس کی زندگی میں محرومی آتی ہے، میرا رب اس کی محرومی دور کرنے والا کہیں نہ کہیں وہیں سے اس کے آس پاس سے کوئی رشتہ ایسا بناتا ہے کہ جس کے دل میں اس کی محبت اتنی ساری بن جاتی ہے کہ وہ ساری محرومیوں کو، وہ ساری کمزوریوں کو، کمیوں کو درگزر کرتا ہے، اوور لک کرتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ اگر یہ جذبہ کہیں تھوڑا سا 5-10% بھی ہمارے اور آپ کے ساتھ جینے لگے، سانس لینے لگے، تو کیا خیال ہے گھروں میں زندگی کتنی بہتر ہو جائے، اداروں میں زندگیاں کتنی بہتر ہو جائیں، رشتوں میں زندگیاں کتنی بہتر ہو جائیں۔ ہم چونکہ ہمیشہ آئیڈیل کی اور مکمل کی تلاش میں رہتے ہیں، چونکہ ہم نے سنا وہی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا وہی ہوتا ہے، تو ہم اس سے ہٹ کے زندگی کو نہ دیکھتے ہیں نہ ڈیزائن کرتے ہیں۔ پر اس طرح کے جو جھٹکے ہیں وہ نہ صرف انسانیت پہ یقین بڑھاتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنے رب کی قدرت کا بھی آپ کو ایک دفعہ جھلک دکھاتے ہیں کہ وہ نامکمل اور ادھورے لوگوں کو جن کو زندہ رکھتا ہے، ان کو انہی آس پاس کے لوگوں کے دل میں محبت ڈال کر ان کو مکمل بھی کر دیتا ہے۔ ان کی زندگی چلتی رہتی ہے۔ ابھی جیسے جو وہ زندگی گزار رہے ہیں، اٹس جسٹ اس کے اندر کوئی کام رک نہیں رہا، نہ اس کا کھانا، نہ پہننا، نہ باتھ روم جانا، نہ بات کرنا۔ کبھی کبھی تو اس کی آنکھیں بھی موت کے اس لمحے کو سوچتے ہوئے نم ہوتی ہوں گی کہ جس میں زندگی نہیں تھی، صرف اندھیرا تھا، وہ دھماکہ تھا اور وہ جلا ہوا جسم تھا، اور ظاہر ہے ٹوٹے ہوئے بازو اور ایک ایک انگ ٹوٹا ہوا تھا۔ پھر اس کی پہلی نظر جب پڑی ہوگی اپنے کٹے ہوئے بازوؤں پہ اور کٹی ہوئی ٹانگ پہ، اس لمحے اس پہ کیا بیتا ہوگا؟ ایسا لگتا ہوگا کہ زندگی اس کے بعد تو ختم ہو گئی۔ شاید ماں اور باپ اور بہن بھائی بھی ساتھ نہیں دے سکتے ہوتے ایسے موقع پہ، دعویٰ چاہے جو مرضی ہو، جو آپ کے لیے جیتا ہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہوتا ہے۔ کبھی کبھی بیٹیاں، میں نے بیٹے کم دیکھے ہیں، بیٹیاں بہت زیادہ دیکھی ہیں کہ جو محبت کے ان دعووں کو نبھاتی ہیں۔ ویسے محبت کا جو بھی دعویٰ نبھائے، سلام تو اس کو کرنا چاہیے۔ ان دونوں بچوں کی سلامتی کے لیے اور اس بچے کی صحت کے لیے ہم آرزومند بھی ہیں، دعا گو بھی ہیں، ان کی زندگی آسان ہو۔
اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.